बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबी अखाड़े में मौजूद होंगे या नहीं, इस पर एक सवालिया निशान अब तक बरकरार है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से 2 दरखास्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसे कहते हैं कि रिलीफ मिला, इस रिलीफ के मिलने को ताज़ा हवा का झोंका समझ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत और उसके कारकुनान। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में क्या सुप्रीम कोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नाअहली का एक मामला है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को आने वाले दिनों में इजाजत दे सकती है या नहीं। और इसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी का जो एहतजाज था, जिस पर अब से कुछ देर कब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का भी राब्ता हुआ और दोनों ने इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है उस पर अपने तशवीश का इजहार किया है। इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज बात करेंगे। जो मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे उसमें साकिब बशीर हैं, अदालतों को कवर करते हैं 92 न्यूज़ के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर इफ़नानुल्लाह हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंचौता हमारे साथ होंगे और आखिरी हिस्से में हुकूमत बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई हमारे साथ होंगे। साकिब बशीर से गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। साकिब, आज 2 अहम दरखास्तें, दोनों में हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिक्वायर्ड रिलीफ जो था वो मिला। आज के दिन को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा के झोंके जैसा तशबीह करते हैं या नहीं? जी, वो कहते हैं कि जो जुम्मा मुबारक आ गया है तो वो आज उनके लिए जुम्मा, उनके लिए मुबारक और नून लीग के लिए जुम्मा जो है वो मुबारक था। और यकीनी तौर पर जो दोनों केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इमरान खान साहब की जो ज़मानत का या शाह महमूद कुरैशी की, या दूसरी तरफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे थे, तो एक केस में उनको ज़मानतें मिल गई और दूसरी तरफ फौरी तौर पर उनका मामला टेकअप हो गया, बेंच बन गया, ऑर्डर हो गया, इनका इलेक्शन कमीशन से रब्ता हो गया, इलेक्शन कमीशन ने मतलब मीटिंग भी कर ली, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया। चारों जो सूबाई हैं उनको अथॉरिटीज़ हैं, और ये मेरे ख्याल बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चंद घंटे में ये डेवलपमेंट हुई। यकीनी तौर पर आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के बाद अब कम से कम पीटीआई ये अगरचे चीज़ें आगे चलकर मजीद खुलेगी कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कितना अमल होता है, किस तरह होता है, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली उनकी बात कहीं पे सुनी गई है। इससे कबल उनका ये एक इल्ज़ाम आ रहा था कि हमारी बात कहीं पे सुनी भी नहीं जा रही, किसी अदालतों में भी नहीं सुनी जा रही, और हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा होने आपके ख्याल में इन शॉर्ट अगर आपके सामने ये सवाल रख सकूं कि 2 पॉलिटिकल लीडर्स, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों की 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क है और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब अदालतों से ही आना है। आपको ऐसा लगता है कि अदालतों से कोई ऐसा जवाब आएगा जिसमें, जैसे खासकर आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हुई, अतर मिनल्ला साहब का 5 सफ़े का नोट है जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त में नहीं बल्कि वो जो साइफर वाले केस की दरखास्त में, उसमें 5 सफ़े का नोट है। आपको लगता है कि कहीं ये दोनों आपको इंतखाबी मैदान में 8 फरवरी को नजर आ रहे हैं? मियाँ साहब तो 100% नजर आ रहे हैं। उनकी जो अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया। जी बिल्कुल, फैसला भी आना है, लेकिन एक मेरे ख्याल में एक फॉर्मेलिटी होनी है उसमें कोई, क्योंकि जो जजेस हैं वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं। मैं चीफ जस्टिस की अगर बात करूं, उनकी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि किसी बंदे को आप जिंदगी भर के लिए नाअहल नहीं कर सकते, और फिर एक पार्लियामेंट ने अगर एक लेजिस्लेशन कर दी है तो उसको आप अडॉप्ट कर लें। अब वहां पे उनका यही था कि एक तरफ आइन है, एक तरफ एक्ट है, तो इस जो बारीक लाइन है। साकिब, आपके सामने एक जुमला रखता हूं। आपने कहा कि मियां साहब का नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद की, आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। जो अगली दरखास्त पीटीआई ले जा रही है सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर चेयरमैन पीटीआई भी इंतखाबी दंगल में होंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपने सवालिया निशान की बात की थी, तो मियाँ साहब पे एक बहुत छोटा सा सवालिया निशान है, तो और इमरान खान साहब के बड़ा सवालिया निशान इसलिए है कि क्योंकि उनका मामला अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, फिर प्रेसिडेंट नहीं है कि जजमेंट मुअत्तल कर दी जाए, ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो इसलिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बनाए कि प्रेसिडेंट बनाए कि नहीं, अगर बंदे को आप जमानत दे रहे हैं तो उसकी जजमेंट सस्पेंड कर दें, ताकि उसका
اگر اس پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو وہ الیکشن میں جا سکے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو میرے خیال میں آج کی جو ججمنٹ ہے اس کے بعد قطرے کہیں نہ کہیں اگنور ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آج 22 دسمبر ہے, 8 فروری کو الیکشن ہونی ہے, تو 1 ماہ اور 16 دن ہے. تو سائفر جو کیس ہے اس کا ٹرائل ابھی ہونا ہے, تو جاری ہے, اس میں 13 گواہ ہو چکے ہیں, بیانات ہو چکے ہیں. 4 ہفتے والی قدغن بھی ختم, 4 ہفتے والی قدغن ختم ہو گئی ہے, لیکن 1 ماہ اور 16 دن ہے. پھر اس ججمنٹ میں لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ تیزی سے جو ہے وہ ٹرائل آگے بڑھائیں گے. 4 ہفتے تو نہیں, لیکن تیزی سے ٹرائل آگے بڑھائیں گے, اور ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا جن کو ضمانت دی گئی ہے سبجیکٹ ٹو. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ 1 ماہ اور 16 دن میں اگر سائفر میں آ گیا فیصلہ اور اس میں کنویکشن ہوگی تو پھر نااہلی ہو جائے گی, پھر ایک پرابلم ہوگی. نعیم پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. نعیم, ثاقب نے ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھی. آپ کو جو آج سپریم کورٹ سے ریلیف ملا, یہ سوال بنتا ہے جب نہیں ملتا آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن جب ملتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز بھی تو نہیں ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں, بہت شکریہ جی. ثاقب بھائی بڑی ماشاءاللہ اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں, اور میں بڑا واضح کہنا چاہوں گا کہ فیلڈ کی اگر بات کی جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی جائے, یا پھر عمران خان صاحب کے کیسز کی بات کی جائے, یا سائفر کیس کی بات کی جائے, تو جو چیزیں ہم کہہ رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ میں وہ ایڈمٹ نہیں کی گئی, اگر وہاں پر یہ باتیں تسلیم کی گئی ہیں کہ سائفر ٹرائل جس طرح سے چل رہا ہے, یا یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ بیل جو خان صاحب کو ملی ہے جن بنیادوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ سائفر جب ڈی کوڈ ہو گیا, اور سائفر کے مندرجات جو ہیں وہ جو ہے جب ڈی کوڈ ہو گیا تو پھر تو وہ سائفر رہا نہیں. اور جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ انہوں نے کیا وزیر اعظم کو یہ کہا تھا کہ وہ اس سائفر کو سیکرٹ رکھیں, اور دیگر جو چیزیں وہاں پر جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں, جس میں یہ بھی بات کی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, اور نہیں ٹیکنیکل پوائنٹس, کیا آپ کو خوف ہے؟ نہیں ٹیکنیکل پوائنٹس تو آج سارے عدالت میں, تو وہ باتیں نہیں میرا سوال لے لیجئے. میں نے کہا ٹیکنیکل پوائنٹس آج سارے عدالت میں ڈسکس ہو چکے ہیں. میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ جب خلاف فیصلے آتے ہیں, چاہے کوئی بھی سیاسی قوت ہو, وہ پھر عدالتوں کے خلاف ٹرول کرتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے, چاہے آپ لوگ ہوں, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, چاہے JUIF ہو. آج حق میں فیصلہ آیا ہے تو پھر آپ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں. یہ سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کی اگلی درخواست ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ دن قبل مسترد کی ہے, جس پر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ, ہو سکتا ہے آج چلے گئے ہوں یا کل چلے جائیں, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ریلیف ملے گا جو آج ملا ہے؟ دیکھیں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اور میں آج خود پیپر جمع کروانے گیا ہوں. وہاں پر سرگودا میں نے دیکھا کہ RO صاحب 2.5 گھنٹے سیٹ کے اوپر موجود ہی نہیں تھے, اور میں کیونکہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک گجرانوالہ میں ہمارے ایک بھائی نے پیپر جمع کروانے کے لیے وہ وہاں پر گیا, اور اس نے پیپر دیے. آدھے گھنٹے بعد RO صاحب کہتے ہیں آپ پیپر ہی نہیں. میرا سوال پھر توشہ خانہ والی جو آپ کی سزا ہے, جو نااہلی ہے, جس کی وجہ سے آپ الیکشن میں ابھی تک نہیں جا سکتے, آگے جو کچھ ہونا ہے وہ ثاقب پہلے بتا چکے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ جائیں گے, آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو وہ ریلیف ملے گا جو آپ کو ریکوائرڈ ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ملا؟ جی بالکل, ہمیں امید ہے, اور ہم امید سے عدالتوں میں جاتے ہیں, ہم امید لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں. لیکن جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, جو معاملہ پینڈنگ تھا کہ آرڈر کو تو سسپینڈ کر دیا گیا, سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا, لیکن آرڈر جو تھا وہ انفیلڈ تھا, تو اس کو سسپینشن کے لیے جو درخواست کی گئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خارج کر دی گئی. اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب یہ جو سزا سسپینڈ ہو رہی تھی, جب اس وقت یہ فیصلہ آیا تھا, تو اس وقت بھی ساتھ اگر پریئر کے اندر موجود نہیں تھا, تو ہم نے سپریم کورٹ کی ججمنٹس دی تھی جن کی روشنی میں یہ جو ہے خان صاحب کا جو فیصلہ تھا, جو آرڈر تھا, اس کو بھی سسپینڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ جائے, چلے ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ 1 منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا, پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آج آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اب اس میں کوئی وہ رہ نہیں جاتا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ
اویلیبل ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں الیکشن کے اوپر بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ کریں. اور یہ ایک اور بات بھی سمجھیں, آج اطہر من اللہ صاحب نے 2018 میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا, اس کو ایڈمٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو بھی میرا خیال ہے چونکہ آپ خود اس مرحلے سے گزر چکے ہیں تو اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو گزر گیا اب وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اچھی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو, کیونکہ دیکھیں جو ہر کسی پارٹی کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے. صحیح. ہم نے تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے, تو بھائی یہ نہ ہو نا یہ کل کو نکل کے پھر دوبارہ جو ہے وہی کام شروع کر دیں. یہ جو پہلے اپنا وہ دھرنے دینا, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنا, سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا, پی ٹی وی پہ حملہ کرنا, اس کے بعد جو یہ 9 مئی والا کارنامہ انجام دینا, یہ کارنامے دوبارہ نہ شروع ہو جائے نا. بس یہ عدالتوں کو ضرور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چلے, لیکن یہ بھی دیکھیں گے کس کا کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. مطلب آپ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشروط جو ہے نا اجازت ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں بالکل اس طرح نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ کل کو پھر وہی والا کام نہ کریں. یہ کم از کم یہ سوچ تو انہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے. صحیح. یہ تو آج اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ جا کے ڈیل دے دے تو یہ تو پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا. صحیح. اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ نہیں کریں گے؟ صحیح. اچھا نہیں, آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا ہے کہ اگر آج آپ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل دے دیتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے وہی کرنا ہے جو کچھ 9 مئی کو کیا ہے. کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عفنان صاحب نے جو بات کی ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے پی ایم ایل اے نے کی ہے, بالکل ہم نے دیکھا ہے 16 مہینوں میں جو انہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور جو انہوں نے جس طرح سے بیلز لی ہیں, پروٹیکٹیو بیلز جو آج تک کسی مجرم کو نہیں ملی, کسی اس طرح سے جو کنوکٹڈ پرسن ہے اس کو نہیں ملی اس ملک کے اندر جو ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس کی جو سٹرگل ہے 27 سال کی, مجھے یہ بتا دیں کہ کسی جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہو کہ اس نے اپنی ملیں بنائی ہوں, فیکٹریاں بنائی ہوں, اپنے کاروبار بنایا, بلکہ شوکت خانم بنایا, نمبر یونیورسٹی بنائی, اس نے القادر بالکل نہیں آپ کا وہ بنائی, اس نے نہیں آپ کا القادر سیاست کو پیسے کے لیے جوائن نہیں کیا. جی دیکھیں نہیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن لازمی سی بات ہے اگر کہیں پہ پٹواری اور کہیں پہ پاپڑ والے کی کہانیاں ہیں تو دوسری طرف ہمیں جو ہے نا فراگوگی بھی نظر آتی ہیں. وہ بھی الزامات ہیں جو ماضی میں لگے, یہ بھی الزامات ہیں جو اب تک لگ رہے ہیں. جب تک عدالتوں میں ثابت نہیں ہوتے ہم ان الزامات ہی کہہ سکتے ہیں. ثاقب ایک جو تصور ہے, میں آج بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے دونوں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ اب بھی وہی الزام ہے کہ جی لاڈلے آپ ہیں اور لاڈلے آپ ہیں. یہ لاڈلے کا معاملہ عدالتوں سے کبھی ختم ہو سکے گا یا نہیں؟ ہر دور کے اپنے اپنے لاڈلے ہوتے ہیں, میں اس میں تو نہیں جاؤں گا. ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنی طور پر جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں. میں فیکٹس پہ بات بھارت کروں گا کہ 2018 کی بات کی جسٹس اطہر من اللہ نے, 2018 کے الیکشن کی بات کی. 2018 میں جو جوڈیشری تھی وہ مسلم لیگ نون یا شریف فیملی کے خلاف استعمال ہوئی, یہ ایک فیکٹ ہے جس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. اور جو سزائیں دی گئیں وہ سزائیں ایسی تھیں کہ جو نہیں بنتی تھی. 5 سال ان کو ناہر رکھا تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بات سمپل اور سادہ سی ہے, تب بھی جو ایک فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس جو تھا وہ ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ جو اوپر بیٹھ گئی تھی ٹرائل کورٹ پہ 2018 میں کہ ٹرائل کورٹ جو الیکشن سے پہلے جولائی میں فیصلہ کرے ہی کرے ایک ریفرنس کا, تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے اس کے لیے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس وہ ہونا چاہیے. اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو الیکشن میں آنا چاہیے, وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور جو 2018 میں عدلیہ نے غلطیاں کی ہیں وہ ابھی نہیں ہونی چاہیے, تو ان کو بھی وہ ریلیف دے دیں پھر, تاکہ یہ فیوچر کے لیے چیزیں سیٹل ہو جائیں. تاکہ ہمیشہ سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہی جیلوں میں جا رہی ہے اور وہی یہ ڈسکوالیفیکیشن نائلیاں جو ہے بھگت رہی ہے. تو وہ اس سینس میں کہوں گا کہ جو بھی ہو, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, آصف علی زرداری ہوں, ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ایک فیسیلیٹیشن جوڈیشری کی طرف سے ہونی چاہیے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی گڈ یا بیڈ والی نہیں ہونی چاہیے, نہ میاں صاحب کے لیے نہ. ایک پوائنٹ جو آپ میک کر رہے تھے, ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی کہ جوڈیشری 2018 میں, آج 2024 میں آپ کو ایگزیکٹو استعمال ہوتے ہوئے لگ رہی ہے؟
نہیں وہ پھر وہی بات ہم کر رہے تھے کہ کہیں توہین عدالت ہی نہ ہو جائے، اس پر آگے بات کرنی ہے توہین عدالت۔ 2023 میں جو جوڈیشری ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، مطلب میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ جوڈیشری جو کچھ بھی کر رہی ہے بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، تو میں اس سے بطور کورٹ رپورٹر ایگری نہیں کرتا۔ صحیح، اب اس میں ہم ان ڈیپتھ میں نہیں جاتے تو کبھی پھر جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ نعیم، آپ کے خیال میں جو اس وقت عدالت ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو 2018 میں ہوا، اگر وہ جیسے ثاقب نے کہا کہ 2018 میں ہوا، جسٹس اطہر من اللہ نے مانا، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ 18 کا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن 2018 کی بات کی جائے، جو ہمارے اوپر یہ الزام لگایا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی، جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو بددیانتی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نااہل کیا گیا۔ 2018 میں عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی خان صاحب نہیں آئی تھی، اور آپ نے دیکھا ایسے حلقے تھے جن میں رات کو رزلٹ آیا کہ وہ جیت چکے ہیں، صبح پتہ چلا کہ ہم ہارے ہیں، اور ایک حکومت ایسی بنائی گئی جس میں اتحادیوں کا جو ہے وہ ہمیں ساتھ لینا پڑا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جس ٹائم دل ہوا اس وقت جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا سازش کر کے، اور وہی ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ جو ہی لیٹر آتا گیا ہے، جس لیٹر کی آج سپریم کورٹ میں بھی بات چل رہی تھی سائفر کی، تو اس کی بدولت جو ہے وہ تمام لوگوں نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا، اور آ کر مسند کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی، الیکٹرانک مشین کا خاتمہ کیا، اوورسیز کا ووٹ جو ہے انہوں نے ختم کیا، تاکہ جو 1 کروڑ لوگ اوورسیز ہیں انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، تو لہٰذا ہم پیسے تو ان سے لیتے ہیں لیکن ووٹ نہ وہ ڈال سکیں تاکہ نیکسٹ ان کی اپنی پھر دوبارہ حکومت ہے۔ تو یہ دھاندلی تو انہوں نے شروع کر دی تھی جب لیکن اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ اپوزیشن میں موجود رہتے تو یہ ساری لیجسلیشن نہ ہو سکتی تھی، اگر آپ لوگ اپوزیشن نہ چھوڑتے، قومی اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کے خیال میں 2018 کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا، سپریم کورٹ نے آج ایڈمٹ کیا اضافی نوٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، لیکن نعیم سمجھتے ہیں کہ 2018 میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں۔ صحیح، اب کورٹ بھی کہہ رہی ہے، تاریخ بھی کہہ رہی ہے، ان کو بھی معلوم ہے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہوئے۔ ہم یہ اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، 1999 میں بھی عمران خان نے یہی حرکتیں کی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ ذرا سوچ سمجھ کے اس معاملے کو لے کے چلیں۔ لیکن ڈاکٹر عفنان صاحب، آپ ہی کے دور میں، ڈاکٹر عفنان صاحب ایک سوال لیجئے گا، آپ ہی کے دور میں یہ سائفر کا مقدمہ ہوا اور اس میں آج جو ریمارکس آئے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس دیکھ کر لگتا ہے کہ اس مقدمے میں اتنی جان نہیں ہے جتنی کہ آپ لوگوں نے مقدمہ بناتے ہوئے ماحول بنایا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن اوپنلی کی گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحیح، آپ پاکستان کی آفیشل کیبل کو لے کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اگر یہ پنڈورا باکس ایک دفعہ کھل گیا تو آپ کے ساتھ تو آفیشیل کمیونیکیشن کوئی کرے گا نہیں، جو کرے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ سائفر کو ڈی سائفر کر کے اس کو پوری دنیا کے سامنے لہرانا شروع کر دے گا۔ صحیح، آپ مجھے بتائیں یہ کتنا ملک کا اس کے اوپر نقصان ہے۔ صحیح، لیکن اگر اس کے بعد عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، ہم نے ماضی میں بھی تسلیم کیا ہے، ہم آئندہ بھی کریں گے۔ صحیح، اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کیس ختم کرا لیے، کیس ختم کرا لیے، وہ انہی عدالتوں سے کرائیں جدھر سے آپ کو ریلیف مل رہی ہے۔ صحیح، جہاں سے یہ بولے نا ساتھ پھر کہ یہ انہی عدالتوں نے ریلیف پرووائڈ، کیونکہ جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے، لیکن چوری کے مقدمے بنائے گئے تھے، کسی کو چھوڑا نہیں تھا انہوں نے۔ عفنان، آپ نے سائفر پہ جو پوائنٹ میک کیا، آپ نے کہا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 3(5)(b) کا جرم ہے اس کے ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں ہے، یہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے اپنے فیصلے میں۔ دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی والی بات کی کہ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہے، اور یہ ایک جج ہیں جن کی آبزرویشن ہے، اور یہ میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہے، آبزرویشنز تو وہ ہیں جو آبزرویشنز تو وہ ہیں عفنان جو اطہر من اللہ صاحب نے انتخابات کے حوالے سے دیے، لیکن یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آبزرویشن نہیں ہے، یہ آج کے ریٹرن آرڈر میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر دیکھیں اگر عدالت کا فیصلہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہم سب پہ بائنڈنگ ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں، لیکن میں یہ پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح جو ہماری کیبلز آتی ہیں، سائفر آتے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح تماشا بنائیں گے دنیا کے سامنے کہ ایک
जेब से कागज़ निकाल के जो है वो आवाम को फ्रॉड करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो ज़ाहिर है फिर इसको ये देखना चाहिए ना, मतलब हमें नाइव नहीं हो सकते हम। आप ये देखेंगे आप किससे डील कर रहे हैं, सही, वो कल को कोई और फिर वारदात डालेंगे, फिर उससे मुल्क का और नुकसान होगा। सही, ठीक है। साकिब, एक मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, लेकिन एक पॉइंट बहुत अपनी जगह पे अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करती है, तो आपके ख्याल में ये केस अब अपनी वो जो जिसे कहते हैं जो स्ट्रेंथ में और आप समझते थे कि साइफर में बड़ी मुश्किल में चेयरमैन पीटीआई, लेकिन आज की हेयरिंग के बाद एक रिलीफ मिलता हुआ तो नज़र आता है? नहीं, दो चीज़ें हमें अलग अलग उनको देखना पड़ेगा। एक तो ट्रायल है, वो ट्रायल कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी लिखा कि हमने जो कुछ अपनी जजमेंट में लिखा है ये बाइंडिंग नहीं है आप पे, ना इससे आप जो है वो मुतासिर हों। आप आज़ादाना तरीके से ट्रायल करें और ट्रायल का फैसला जो है वो कर दें। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आज रिमार्क्स दिए हैं बहुत ज़्यादा, ये वो ऑर्डर में नहीं लिखे गए, लेकिन ऑर्डर में जो चीज़ उन्होंने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सेक्शन है 53B, जिसमें जो किसी दूसरे मुल्क ने आपने ऐसी कोई चीज़ ऑफिशियल जो है वो पब्लिक में बात कर दी या फैला दी, पब्लिक में शेयर कर दी, जिससे किसी दूसरे मुल्क ने फायदा उठाया हो आपके अगेंस्ट, तो वो आपने साबित करना है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि FIA साबित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा इस स्टेज पर जो है उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी सॉलिड के जिसमें वो साबित हो सके। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि ये केस जो है वो अब इसमें दो किस्म की सजाएं हैं। 3 सेक्शंस में दो साल की सजा है, तो वो कंकरेंट चलती हैं, तो वो 2 साल की एक छोटी सी ब्रेक लेनी है साकिब। ब्रेक के बाद आके इसी पर आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। चाहूंगा कि नईम हैदर पंचौता साहब की तरफ जाए। नईम साहब, आपके ख्याल में जो साकिब ने बात की, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? जी, सेक्शन 5 जो 3B के तहत इन्होंने बताया है कि कैसे किसी दूसरे मुल्क जो है वो फायदा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन इनकी आंखें बंद थी और ये कह रहे थे कि दूसरे मुल्कों को फायदा दिया। कैसे फायदा दिया है? आपने अपने मुल्क की जमहूरियत के ऊपर हमला किया है, तो आप उससे कैसे इनकारी हो सकते हैं? मैं अफनान साहब की बातों का भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि हमें कह रहे हैं कि जी आप 9 मई वाले, हम तो हमेशा इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन हो, हम भी वीडियोस लेकर आए, हमारे पास जो सबूत हैं, फिर देखा जाएगा कि कितने लोग उसके अंदर हमारे इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आपने पूरे मुल्क को जेल बना दिया है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये कह रहे थे कि ये 9 मई वाले, अपना बताएं क्या 97 में हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था? फिर मैं कहूँ कि नहीं जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले वाले नहीं है, हम जो 2014 के अंदर मॉडल टाउन के अंदर लाशें बिछाने वाले नहीं है, हम कहें कि जनाब हम अपने इदारों के खिलाफ बातें करने वाले नहीं है कि वो मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं। मैं फिर कहूँ जी कि हम वो नहीं है कि जो इमरान खान साहब की कायनी हुकूमत को गिराने वालों में हो। तो इस तरह की बातें करना, अपना गिरबान तो जागना चाहिए ना कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हमने की है? क्या हमने बाहर जायदादें बनाई हैं? क्या हमने बाहर बैंक अकाउंट्स बनाए हैं? क्या ये जो बात कर रहे हैं कि जायदादें जो हैं हमारे ऊपर केस साबित नहीं हो सका, क्या उन्होंने कोई रसीदें दी हैं? आज तक के रसीदों की बात हो रही है ना, उसके ऊपर मुझे बताया ना कि कोई रसीद आई है। जब रसीदें ही नहीं दी गई और ये कह देना कि हम बरी जमा हो गए हैं, वही नैब जो इनके लिए पलकें बिछा कर बैठा हुआ है कि आए जी आपको मसनद के ऊपर बैठाया जाता है, आपकी कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है। वही नैब इमरान खान साहब के खिलाफ हर केस के अंदर कहता है कि हमने कंटेस्ट भी करना है, गिरफ्तारी भी डाल दी उन्होंने बगैर मतलब जो है कि अदालत को बताए। उन्होंने एक ऐसी बदयांती की कि उन्होंने उस लॉ का हवाला दिया जो कि लॉ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि 10 दिन जो है वो रिक्वायर्ड थे, रिवीजन का टाइम था, तो ये 10 दिन के अंदर जो है कोर्ट से इन्होंने रजू नहीं किया, तो लिहाजा इनकी जो है दरखास्त है वो खारिज की जाए। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला ये चलता गया और वजारत कानून से मंगवाया, एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए चूंकि आपने कहा आपने इफनान का जवाब देना है, वो जवाब आपने मेरे ख्याल दे दिया। इफनान साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे जो नईम ने रिस्पॉन्स दिया उस पर? देखिए, बात ये है कि ये बार बार एक ही जगह इनकी सुई फंस गई है और ये करप्शन कर रहे हैं।
ہمیں 2013 میں حکومت آئی تھی, پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں 136ویں نمبر پہ تھا, صحیح, جب ہم 140ویں نمبر پہ تھا, صحیح, ہم نے 2018 میں جب حکومت چھوڑی تو پاکستان 116ویں نمبر پہ تھا, صحیح, اور ان کے جو وہ اپنا اوپر سے آئے ہوئے نا عمران خان صاحب, انہوں نے 4 سال کے اندر دوبارہ 140 نمبر پہ ایڈ کر دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے. آخری 16 مہینے میں آپ 1 پوائنٹ نیچے لا سکے اسے؟ نہیں لا سکے نا, کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے کیمپیننگ کر رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. صحیح, ہم اس کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں ڈیفالٹ, اور یہ اس کے بعد بھاشن دے رہے ہیں صحیح کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی مجھے آج تک بتائیں کس بندے نے اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کیا ہو, کوئی ایک لیڈر بتائیں دنیا کے اندر صحیح اس طرح. اور پھر چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا سی پیک کرنے, انہوں نے سیبوٹاج کیا. یہ ساری پرانی باتیں, یہ ساری پرانی باتیں ہو چکی ہیں. عفنان 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. ثاقب آپ کے پاس آؤں گا. 2 چیزیں میرے سامنے, آج جو بیل ملی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو, میں آج جو چیزیں دیکھ رہا تھا اس میں بظاہر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے, جس کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں. لیکن شاہ محمود قریشی, ان کے خلاف جو میری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یو کین کریکٹ می, کہ وہ اس کیس میں ضمانت ملنے کے بعد رہا ہو سکتے ہیں. کوئی اور مقدمہ آپ کو لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ہے؟ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے, ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے, تو ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس میں ان کی گرفتاری ہو. جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سارے ضمانت پہ ہیں ان پہ. اور شاہ محمود قریشی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کی آج کل یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس مقدمے میں گرفتار کب ہو جائے, لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ کل وہ روزگار جاری ہونے کے بعد جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. اور جو بات کی آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے, 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ نیب کیس, یہ وہ کیسز ہیں. ان دونوں کیسز میں خان صاحب کی ضمانت ہو جانی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 27 کو سماعت ہے, 27 نہیں تو آپ جنوری کے فرسٹ ویک میں کر لیں, تو ان کی میری نظر میں, کیونکہ 58 اس میں وہ ہیں ملزم گواہ ہیں, اور اس میں جو 6 ان کے ساتھ کو اکیوزڈ ہیں, ان کی اشتہاری کے وہ چل رہی ہے ساری معاملات, ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. تو کسی بھی ضمانت کے لیے یہ ایک بڑا سالڈ گراؤنڈ ہوتا ہے, ٹرائل شروع ہی نہ ہوا ہو اور وہ جو ان کو ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ چانس یہ 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ہو جائے گی. اب توشہ خانہ نیب کیس جو ہے اس میں بھی کوئی اتنا جو, کیونکہ توشہ خانہ نیب کیس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو 5 اگست کو ایک جو ہے وہ سیشن کورٹ سے ہو چکی ہے, سزا ہو چکی ہے. آپ کا ایک ایکٹ ہو تو ایک ایکٹ پہ 2 الگ الگ کیسز چل نہیں سکتے. یہ آگے چلے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی میں مسترد کیا. جی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی میں انہوں نے فیصلہ جو تھا اس کو مسترد کیا ان کی درخواست. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکٹ میں 2 الگ الگ معاملات چل نہیں سکتے کہ آپ ایک میں کنوکشن دیں, اب دوسرے میں بھی کنوکشن ہو جائے گی, تو کیسے وہ مطلب جسٹیفائی کیسے ہوگا. اس لیے جو یہ دونوں کیسز ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے 15 سے 20 روز میں ان کی ضمانت نہ ہو تو ایک بڑی خبر ہوگی. ہونا جو ہے وہ میرے مطلب آپ کی باتوں سے ثاقب مجھے یہ لگ رہا ہے جنوری بڑا اہم ہے میاں محمد نواز شریف اور عمران خان دونوں کے. جی بالکل, میاں صاحب کے لیے میاں صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ 62(1)(f) والا وہ کلیئر ہے آلموسٹ. جو سپریم کورٹ میں جو سماعت ہونی ہے انہوں نے مطلب آلموسٹ وہ, کیونکہ ججز آبزرویشن دے چکے ہیں باقاعدہ طور پر, وہ 5 سال ہی ہونا ہے. عمران خان صاحب کو اگر ان دونوں کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ماہ اور 16 دن ہو گئے, تو سائفر کیس میں اگر ٹرائل مکمل ہو گیا تو ان کو اگر 1 ماہ کی بھی سزا ہو گئی تو پھر 5 سال کی, پھر دوبارہ 5 سال کی کنوکشن ہو جائے گی. نعیم صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں, آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آفر فلوٹ کی آپ لوگوں کے لیے. فیصل کریم کنڈی مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. نعیم, فیصل کی یہ آفر بطور پی ٹی آئی ورکر, آپ بطور پی ٹی آئی رہنما کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں, جو فیصل صاحب نے کہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر خان صاحب کا آگے سے کیا ریاکشن آتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہماری کور کمیٹی ہے یا سینئر لیڈرشپ ہے جو بھی اس کے اوپر بیان دیتی ہے, میں اس سے پہلے کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں, ایک دشمن کی بات کر رہے ہیں, اصل بیسیکلی جو بات اگر اس انداز سے ہوتی کہ ملک کے اندر رول آف لا کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر بولنے کے لیے یا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے, تو وہ میرا خیال میں زیادہ لاجیکل ہوتی. اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس کے مطابق ہم رسپونڈ بہتر طریقے سے کر پائیں گے. جی
صحیح. عفنان, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مشترکہ دشمن ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر دشمنیاں نہیں ہوتی, سیاست کے اندر مخالفت ہوتی ہے. اب وہ ہمارے مخالف ضرور ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ, کیونکہ دیکھیں یہ بہت سارے ایسے لوگ جو پیپل پارٹی سے نکل کے پی ٹی آئی گئے تھے, جو ویسی مسلم لیگ نون کے خلاف تھے, یہ انہی کو میرا خیال ہے کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ ملانے کی. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ساری قوتیں ہمارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے, اس لیے اپنا یہ ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ 8 فروری کو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میدان مارے گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. میں یہ جو بار بار رول آف لا کی باتیں کر رہے ہیں, یہ رول آف لا, یہ بتائیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا 11 اپریل کو, یہ بھی تو کسی رول آف لا کے تحت ہی ہوا تھا نا, کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوا تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس ملک کے اندر مارشل لا لگانے کی کوشش کی, آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کو جو ہے وہ سب اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. وہ آج پھر بیٹھ گیا, کہتے ہیں وہ جی کیا کہتے ہیں, وہی والی کہانی, وہ یہ ایک کہانی رٹی رٹائی. وہ یار آپ پھر سپریم کورٹ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آج آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے. اب ذرا نعیم سے جواب لینے دیں. کانفیڈنس والے کو نہیں مانتے. عفنان آپ نے اپنا پوائنٹ میک کیا, نعیم سے جواب لینے دیں. نعیم, عفنان نے بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اسے تو سپریم کورٹ نے ایک آئینی اور قانونی اقدام قرار دیا تھا, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک کی سازش تھی. دیکھیں وہ کہ جو سائفر چل رہا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. آپ یہاں پر مائک لے کر نکلیں اور پاکستان سے سوال کریں تو ہر بندے کی آواز آئے گی کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی اور ان لوگوں نے کی. اس کے بینیفیشری یہ ہیں, 9 مئی کی بھی بینیفیشری یہ ہیں, اس جو ایک عدم اعتماد کی کا ایک ڈرامہ نجا کر اور یہ سارا کیا گیا, اس کے بھی یہ لوگ ہیں. تو جب باتیں صرف جو ہے میڈیا کے اوپر آ کر کرنے والی کی جاتی ہیں کہ جناب نہیں, سوری ٹو سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اس کا فیصلہ جیسے کہ آج آپ کی ضمانت سپریم کورٹ نے دی ہے, اس معاملے کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے دیا ہے. میں نے یا آپ نے مائک لے کے نکل کر عوام میں اس کا فیصلہ نہیں کروانا. پوائنٹ ان کا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, آپ کے پاس سائفر آیا, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 میٹنگ ہوئی, اس میں ڈیمارچ جو ہے کس بات کے اوپر کیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے لہذا ہم ڈیمارچ کر رہے ہیں. ان کے جو وزیر اعظم صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی جو دوسری تھی. تو جب بات تسلیم کر لی گئی تو اس تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کا ہی کیس جو ہے عمران خان کے اوپر بنا دیا جائے. دوسری میٹنگ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ سائفر گم ہوا ہے, 6 مہینوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سائفر گم ہوا ہے. اس میٹنگ کے اندر پھر کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ تو یہ سارے ان کے ڈرامے ہیں, بہانے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. عمران خان نے رول آف لا کی ہمیشہ جو ہے فائٹ کی ہے, اپنی زندگی جو ہے اس ملک کو دی ہے. انہوں نے تو صرف اپنا مال و دولت دھن بنایا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور 8 فروری اس کی بھی بات کلیئر کر دوں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ لیجئے گا. آپ نے ابھی چند سیکنڈ پہلے خود اپنے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے مداخلت قرار دیا, لیکن آپ کی جماعت کا یہ نیریٹو تھا کہ یہ مداخلت نہیں تھی, سازش تھی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے سازش کہا ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسے مداخلت کہا گیا تھا. دیکھیں مداخلت کی بات کی جائے یا سازش کی بات کی جائے, بات ایک ہی ہے کہ باعث دھمکی ملی, سازش کی گئی, اندرونی طاقتیں بھی انوالو ہوئیں اور یہ سب نے مل کر عمران خان صاحب کی آئینی حکومت کو ہٹایا. 8 فروری بلے کا ہے اور عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. ہاں ڈیل والا راستہ یہ چوز جو کرنا چاہتے ہیں اس دفعہ وہ قبول نہیں ہوگا. اور اگر ان کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہوتی تو ہم مجھے بتائیں کہ کوئی پنجاب کے اندر انہوں نے ایک اس کنونشن کے بعد کوئی جلسہ کیا ہے. مریم نواز صاحبہ گئی ہیں, 70% گراؤنڈ جو تھا وہ خالی تھا. اس کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ان کو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جلسوں میں جائیں گے تو آگے نعرے لگیں گے عمران خان زندہ باد کے. لوگ تو خان کو چاہتے ہیں نا, لوگ تو اصل میں اس مستقبل کی خاطر خان کے ساتھ کریں کہ وہی ہے جو اس ملک کو 30 سیکنڈز ہے. عفنان آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں, مجھے اگر یہ بتا سکیں کہ پہلے جلسے کے بعد واقعی ان کا پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ, آپ جلسہ نہیں کر سکے. دیکھیں ہم نے جو کیا تھا وہ تاریخی جلسہ تھا. آج تک پی ٹی آئی سے تو اس کے قریب کوئی جلسہ ہوا نہیں ہے, تو یہ جلسہ نہ کرے. اور یہ جو ڈیمارچ کی بات کر رہے ہیں نا,
اگر ڈیمارش آنے کے اوپر سازش ہونے لگ گئی ہے نا تو پھر تو اس ملک میں کوئی حکومت بچے گی نہیں. صحیح ہو گیا. ڈیمارش تو درجنوں آتے ہیں 5 سال کے دوران جو ایک ٹینور ہوتا ہے. لیکن اگلا جلسہ کب کر رہے ہیں 30 سیکنڈز میں اگر لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو پیچھے کون ہے, لوگ جانتے ہیں عمران خان کے پیچھے کون ہے, اس کی تاریں کہاں سے ملی ہوئی ہیں, فورن فنڈیڈ لوگ ہیں, فورن ایجنڈے میں ہیں, یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. 30 سیکنڈز میں اگلا جلسہ کب کر رہے ہیں؟ جلسہ بتائیں جی عفران صاحب. 6 جنوری کے بعد انشاءاللہ 6 جنوری کے بعد انشاءاللہ 30 سیکنڈز ثاقب ذرا جلدی شاہ سے. محمود قریشی صاحب کی لاہور سے کوئی عبوری ضمانتیں جو خارج ہوئی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا دیر از اے ڈاؤٹ کہ وہ بھی ابھی قید میں رہیں گے. ناظرین, ثاقب بشیر کا, سینیٹر عفنان کا اور تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ایک مثبت چیز کے ساتھ دوسری مثبت چیز ہوتی لیکن نہیں ہو سکی, افسوس ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.